Recommendations to reduce prescription errors. प्रिस्क्रिप्शन एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, मतलब ये इंटरनेशनली रिकमेंडेड कुछ चीज़ें हैं जिसको अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो वी कैन रिड्यूस द प्रिस्क्रिप्शन एरर. Okay, the first one is a whole number should be shown without a decimal point and without a terminal zero. Okay, express 4 milligrams as 4 mg. ठीक है, आपने 4 mg को यूज़ करना है. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अगर तो उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है उस वैल्यू में तो आपने फ्रैक्शन शो करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आपने 4.0 मेंशन करने के बजाय जस्ट यूज़ द होल नंबर. इफ़ इट्स अ होल नंबर जस्ट यूज़ इट लाइक दैट. आपने आगे उसके पॉइंट लगा के फर्दर उसमें डेसिमल्स या कुछ उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मिस इंटरप्रेट ऐसे हो सकता है कि हो सकता है ये पॉइंट यहाँ पे शो ना हो, ये पॉइंट आपसे मिस हो जाए, या बहुत ही बॉल पॉइंट अगर आप यूज़ करें तो वो लाइटली पुट हो, तो इट कुड बी मिस इंटरप्रेट एज 40 mg और ये 10 टाइम्स डोज एडमिनिस्टर हो जाएगी. इट कुड बी लीथल फॉर द पेशेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अ क्वांटिटी स्मॉलर देन 1 should be shown with a zero preceding the decimal point. Okay, express 2/10 of a milligram as 0.2 mg. Okay? And not as 0.2, not as 2 mg, सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस हो गई है. तो आपने अगर तो फ्रैक्शंस में आ रही है तो जस्ट यूज़ द फ्रैक्शन. अगर मिलीग्राम्स में है, मिलीग्राम्स में आपने उसको कोई बीच में आपने ज़ीरो पुट करना है, पॉइंट पुट करना है, तो पुट इट बिफोर द होल नंबर. ठीक है, जो भी नंबर है उससे पहले आपने डेसिमल यूज़ करना है. डेसिमल यूज़ करते हुए पॉइंट का ख़ास ख्याल रखना है. आपने मेक श्योर करना है जब भी आप 1 से कम वैल्यू पुट कर रहे हैं, देन जस्ट मेक श्योर कि यू हैव पुट द पॉइंट एंड द डेसिमल एट द राइट स्पॉट. अगर तो आप 0 पॉइंट नहीं लगाते तो ये 2 भी कंसिडर किया जा सकता है. अगर आप इसको पॉइंट को आगे लगा देंगे तो ये तब भी होल नंबर ही कंसिडर होगा, और उसके आगे कुछ और भी 20 भी कंसिडर किया जा सकता है, या 0.02 भी कंसिडर किया जा सकता है. मतलब इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. एक तो ये कि जब सिर्फ वैल्यू होल नंबर में है देन डोंट पुट अ डेसिमल आफ्टर दैट होल नंबर. अगर तो वैल्यू 1 से कम है, फ्रैक्शंस में आ रही है, देन जस्ट पुट अ डेसिमल बिफोर द होल नंबर, बिफोर दैट नंबर, ताकि आप क्लियर कर सकें कि कौन सी चीज़ है यहाँ पे. लीव अ स्पेस बिटवीन अ नंबर एंड द यूनिट. आप लोगों ने स्पेस का लाजमी ख्याल रखना है. यूनिट और नंबर के दरमियान में स्पेस होनी चाहिए. जस्ट लाइक एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, 10 मिलीग्राम के दरमियान में स्पेस है एंड इट शुड नॉट बी रिटन एज 10 mg. ये बहुत ही, इसमें भी मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है. हो सकता है कोई सिंबल ऐसा हो जो कि न्यूमेरिकल की फॉर्म में नज़र आ रहा हो, उसमें हम मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं वैल्यू को. Use whole numbers when possible and not equivalent decimal fractions. जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम ही कहा था कि यूज़ होल नंबर्स जहाँ पे भी पॉसिबल हो. अगर आपको पॉसिबिलिटी है कि आप 0.1 ग्राम के बजाय आप 100 मिलीग्राम लिख सकते हैं, then just use 100 मिलीग्राम. then just write 100 mg, not 0.1 ग्राम, क्योंकि जहाँ पे भी फ्रैक्शन आएगी, जिधर भी आएगी, मैंने लास्ट में भी कहा था, उससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जहाँ पे भी फ्रैक्शंस होंगी वहाँ पे मिस्टेक का चांस ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, अगर आप होल नंबर्स में वर्क करेंगे, होल नंबर्स में ही कोशिश करेंगे कि उसमें आप फिगर्स मेंशन कर रहे हैं, तो उसमें इतना इशू नहीं आएगा. लेकिन जब भी डेसिमल या कोई फ्रैक्शन यूज़ होगी, दैन देयर could be a chance of any misinterpretation or error. Use the full names of drugs and not abbreviations. Example, use phenobarbital and not PB. Abbreviations भी यूज़ होते हैं, ठीक है, लेकिन कॉमन प्रैक्टिस यही है कि यूज़ नहीं करना चाहिए. यू हैव टू राइट द कंप्लीट नेम ऑफ द ड्रग और द सॉल्ट ऑफ द ड्रग. ठीक है, लेकिन अक्सर हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक्स में, फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लिनिक है जो कि कैंसर पेशेंट्स को डील कर रहा है, उस क्लिनिक की प्रैक्टिस यही है कि उसने कीमोथेरेपी में डील करना है और उसके एक डिफाइंड प्रिस्क्रिप्शन है. मतलब वो वही 15 to 20 ड्रग्स
ہی ایڈمنسٹر کر رہے ہوتے ہیں، ان کی انوینٹری میں وہی ہیں، وہی ڈرگز ہیں، 15 to 20 ڈرگز ہی ہیں. تو وہاں پہ دے کین یوز ایبریویشنز. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس انوینٹری کم ہے اینڈ یو آر ڈسپینسنگ اٹ، یو آر رننگ کلینک، اور اس میں اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے لائک فینوباربیٹول بھی ہے اور بھی بہت ساری میڈیسنز ہیں، لیکن وہ ایک لمیٹڈ ہے. مطلب پتہ ہوتا ہے نرسز کو بھی ڈاکٹرس کو بھی کہ یہ والا پیشنٹ ہی از ایٹ دس اسٹیج، ہی وڈ بی گیون دس پرسکرپشن. ٹھیک ہے، اس میں وہی 3 ڈرگز ہیں جو وہ اسی کی بھی پریکٹس کر رہے ہیں. تو وہاں پہ دے کین یوز ایبریویشن، کیونکہ ان کا جو انوینٹری ہے، ان کی جو ڈرگ ڈسپینسنگ ہے وہ کافی کم ہے، وہ نون ڈرگس کی ہی ہے. لیکن اگر آپ ہاسپٹل میں دیکھ لیں جہاں پہ ایک کمپلیٹ فارمیسی رن ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پہ نمبر آف ڈاکٹرز ہوتے ہیں، بہت سارے ڈفرینٹ ان کی اسپیشالٹیز ہوتی ہیں اور وہ ان کو ڈائگنوز کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ اگر آپ ایبریویشنز یوز کریں گے تو ان میں مس انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے ایک ڈاکٹر کے لیے پی کا مطلب فینوباربیٹول ہو، دوسرے کے لیے کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی اور میڈیسن ہو سکتی ہے جس کا ایبریویشن اس سے ملتا جلتا ہو سکتا ہے. تو یہ بڑے سیٹ اپس میں اپلیکیبل نہیں ہے. شارٹ میں پھر بھی جیسے کہ میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ، اس میں اکثر ڈرگس کے بھی شارٹ کٹس ایبریویشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی یوز کیے جاتے ہیں، لیکن وہ زیادہ ریکمینڈڈ ہے کہ شارٹ سیٹ اپس کے لیے یوز کیے جائیں، جہاں پہ ایک انوینٹری بالکل فنگر ٹپس پہ انوینٹری آپ کو پتہ ہو کہ اوکے 15 20 25 ڈرگز ہی اویلیبل ہیں اس کلینک میں، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے اور یہی والی ہی ہوں گی، کوئی نیو سالٹ یا نیو برانڈ اس میں نہیں آئے گا. یوز یو ایس پی ڈیزگنیشنز فار یونٹس، جو ہمیں یونائٹڈ اسٹیٹس فارماکوپیا نے یا انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس نے ہمیں ڈیزگنیٹ کیا ہوا ہے، ہم نے وہی والے ہی یونٹس یوز کرنے ہیں. اپنی طرف سے کوئی یونٹس آپ نے یہاں پہ ایڈ نہیں کرنے. اگر گرام ہے تو اس کے لیے اسمال جی، ٹھیک ہے، آپ نے وہ یوز کرنا ہے. ڈو ناٹ یوز کیپٹل جی ایم اور جی ایم ایس. فار ملی گرامز یوز ایم جی، ناٹ ایم جی ایس اور ایم جی ایم. یونٹس کا آپ نے سمبلس کا خاص خیال رکھنا ہے اور ان کی کیپٹلائزیشن کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. صرف لیٹر کو ہم کیپٹل اور اسمال ایل میں یوز کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی، لیکن باقیوں کے جو ریکمنڈیشن ہے وہ اسمال الفابیٹس میں ہی یوز ہوں گے. Spell out units. When you are in a hospital or when you are with a doctor or with a patient or anywhere, جب بھی آپ یونٹس میں بات کریں گے لائک انسولین کے آپ یونٹ ڈسپینس کر رہے ہیں تو اسپیل کرنا ہے. یو ہیو ٹو اسپیل اٹ آؤٹ دیٹ یوز 30 یونٹس 40 یونٹس اور 100 یونٹس آف انسولین ٹوائس اے ڈے. ٹھیک ہے، 2 دن لینی ہے، 2 دفعہ لینی ہے، بیفور میل لینی ہے، جو بھی ہے. جسٹ اسپیل آؤٹ دا انسٹرکشن، جسٹ اسپیل آؤٹ دا یونٹس. یوز 100 یونٹس اینڈ ناٹ 100 یو اور 100 یو. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ دو ان کے سمبلز یہاں پہ مینشن ہوئے ہوئے ہیں کہ یونٹس کو انہوں نے خود سے ایبریویٹ کر دیا، جو کہ مس انٹرپریٹ ہو سکتا ہے فار اے زیرو. کیونکہ یہاں پہ یو اگر تھوڑا سا اوپر چلا جائے تو یہ اٹ could be termed as a زیرو، جو کہ 100 کے ساتھ اگر زیرو آ جائے گا تو اٹ could be misinterpret as 1000. اور اگر 1000 آپ یہاں پہ غلطی سے انٹرپریٹ ہو جاتا ہے تو 100 یونٹس اور 1000 یونٹس میں 10 ٹائمز ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے، 10 فولڈ ایرر آ سکتا ہے اور یہ بہت ہی مطلب اس میں ہارمفل افیکٹ بہت زیادہ ہے 10 ٹائمز ایرر میں. The abbreviation IU, which stands for International Standards Units, should also be spelled out so it is not interpreted as IV, meaning intravenous. ٹھیک ہے، اگر آپ انٹرنیشنل یونٹس کو کہیں پہ مینشن کر رہے ہیں کسی بھی لٹریچر میں، کسی بھی پرسکرپشن میں، کہیں پہ بھی، دین اسپیل اٹ آؤٹ کہ دس از دا انٹرنیشنل یونٹس، تاکہ اس کا میننگ آئی وی کے ساتھ انٹرپریٹ نہ ہو، انٹروینس کے ساتھ اس کو ہم مس جج نہ کر سکیں، مس انٹرپریٹ نہ کریں. تو یہ تھوڑی سی کامن پریکٹس تھیں. اسی طریقے سے لاسٹ لیکچر میں ہم نے کچھ ایبریویشنز پڑھے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیے تھے. اس میں کچھ ایبریویشنز ایسے ہوتے ہیں جو کہ اکثر اوقات پرابلمٹک ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی پرسکرپشن ہے، اس میں کوئی میڈیسن ہے رائٹ آئی یا لیفٹ آئی کے لیے، تو اس میں او ڈی اور او آئی، دیز آر دا ایبریویشنز فار دا رائٹ آئی اینڈ لیفٹ آئی ریسپیکٹیولی. تو اس میں کیا ہوگا کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ او ڈی آپ بعد میں لگا دیں یا او آئی کی جگہ آپ او ڈی لگا دیں، ڈی کی جگہ آئی غلطی سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ اس سے بہتر یہی ہے کہ جسٹ
رائٹ اٹ کمپلیٹلی، جو کہ پرابلمٹک ہو سکتی ہیں بعد میں، پرسکرپشن میں ایرر کا کاز بن سکتی ہیں، تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ان انسٹرکشنز کو آپ کلیئرلی مینشن کر دیں. اف اٹ از فار اے رائٹ آئی، جسٹ رائٹ کہ آپ نے رائٹ آئی میں یہ میڈیسن لینی ہے. لیفٹ آئی کے لیے تو جسٹ رائٹ لیفٹ آئی کمپلیٹلی، یہ آپ نے کمپلیٹلی ورڈس لکھ لینے ہیں. رائٹ ایئر لیفٹ ایئر یہ بھی آپ نے اسی طریقے سے کمپلیٹلی لکھ لینے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اے ڈی از فار دا رائٹ ایئر اینڈ او ڈی از فار دا رائٹ آئی. اب یہ اے کو او کے ساتھ مس انٹرپریٹ بھی کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے پیشنٹ نے وہ میڈیسن آئز کے لیے لینی ہو، یا اس کو ریکمینڈ ہو ہاسپٹل میں، ہی از انکانشیس، اور آپ نے وہاں پہ اے کی جگہ او لکھ دیا ہے، تو اب اس کی رائٹ ایئر کے بجائے رائٹ آئی میں میڈیکیشن ڈسپینس ہو رہی ہوگی. تو یہ کیا، یہ کافی زیادہ اس میں ایشو ہو سکتا ہے. نیکسٹ از اسپیل آؤٹ ایوری ڈے رادر دین یوز کیو ڈی. یہ آپ کے ڈفرینٹ ایبریویشنس تھے جو کہ آپ نے پڑھے ہوں گے آئی ہوپ. کیو ڈی ایوری ادر ڈے رادر دین کیو او ڈی، 4 times a day rather than کیو آئی ڈی ٹو اوائڈ misinterpretation. جب بھی اگر تو ایک پرسکرپشن میں صرف کیو ڈی ہی مینشن ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کہ الٹیمیٹ مطلب یہ ہے کہ ایوری ڈے. اگر تو اس کے اندر کیو ڈی ہے ایک میڈیسن، اور ایک میڈیسن ہے کیو او ڈی ایوری ادر ڈے، اور تھرڈ میڈیکیشن ہے کیو آئی ڈی، ٹھیک ہے، 4 times a day. ایک ہی پرسکرپشن میں اگر 3 میڈیسن اس ایبریویشن میں آ رہی ہیں تو ان میں مس انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. A patient can get confused or a pharmacist could misinterpret it کیونکہ سارے سمبلز آلموسٹ ملتے جلتے ہی آ رہے ہیں. کیو آئی ڈی کو کیو او ڈی سے مس انٹرپریٹیشن کیا جا سکتا ہے، کیو او ڈی کو کیو آئی ڈی سمجھا جا سکتا ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پرسکرپشن میں اگر تو یہ ٹرمینالوجی زیادہ یوز ہو رہی ہیں، ریپیٹڈلی یوز ہو رہی ہیں ایک ہی پرسکرپشن میں، دین یوز دا کمپلیٹ ورڈس فار دیٹ. ٹھیک ہے، دین یوز کہ you have to take this tablet every day, you have to take this tablet every other day, you have to take this tablet 4 times a day. Just write it completely if there is a chance of error. Avoid using D for day or dose کیونکہ دونوں میں مس انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. اور انٹیگریٹ کیپٹل اور ٹال مین لیٹرس ٹو ڈسٹنگش بٹوین لک alike ڈرگ نیمز. اگر آپ بہت سارے ڈرگ نیمز مینشن کر رہے ہیں جن کا سملیرٹی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو وہاں پہ ان نیمز میں تھوڑا بہت ڈفرینٹ ہے ان کو آپ کیپٹلائز کر لیں. ایگزامپل یہاں پہ آپ کے ساتھ مینشن ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ اس میں مس انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے، اس میں فارمیسی میں کوئی ایرر آ سکتا ہے، ڈسپینسنگ کے دوران میڈیسن ڈسپینسنگ میں کوئی نہ کوئی ایرر آ سکتا ہے، دین جسٹ یوز کیپٹل ورڈس. ٹھیک ہے، ٹال مین لیٹرز آپ نے یوز کر لینے ہیں لک الائک ڈرگس کے لیے. اب یہاں پہ ایگریسٹیٹ اینڈ ایگرینوکس، ٹھیک ہے، دو ڈرگز یہاں پہ مینشن ہے. اب یہاں پہ ایگری سے اگر آپ صرف ہو سکتا ہے کہ ایرر یہاں پہ آ جائے کہ بندہ صرف ایگری کو ہی دیکھے، جو فرسٹ 3-4 الفابیٹس ہیں اس میں دیکھ لے، وہ جا کے ڈرگ ایڈمنسٹر کر دے. ٹھیک ہے، اب آگے ایگری کے آگے اسٹیٹ بھی ہے، ناکس بھی ہے، دیز آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. تو اس ایرر سے بچنے کے لیے کیپٹلائز دا ورڈس تاکہ آپ ان کو ڈفرینشیٹ کر سکیں. ہائیڈرو اینڈ ہائیڈرا، ہائیڈروکسیزین اینڈ ہائیڈرالازین. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں بھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ کیپٹلائز کر لینا ہے جو کہ ڈسٹنگش الفابیٹس آخر میں آ رہے، ڈسٹنگش ورڈ ہے، ڈائجوکسن ڈیزوکسن. ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ نے ان دونوں کو اگر آپ اسپیل آؤٹ کریں گے تو ان کا شاید ٹون بھی سیم ہے، اور ان کی جو ان کا اگر آپ ان کو اسپیل کریں گے تو یہ سیم ان کی ساؤنڈ آتی ہے. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کیپٹلائز دا ورڈس تاکہ آپ ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ اوکے دیز آر ٹو ڈفرینٹ ڈرگس. Amplify the prescription directions on the prescription label when needed for clarity. اگر تو پرسکرائبر کو لگتا ہے کہ پیشنٹ مس انڈرسٹوڈ کرے گا اس پرسکرپشن کو، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایبریویشنز یوز کرنے کے بجائے کمپلیٹ سینٹینس اس پرسکرپشن پر لکھ کر دے کہ اگر تو اس نے سویلو کرنا ہے کیپسول، دین ہی شوڈ ناٹ رائٹ 1 cap in AM. ٹھیک ہے، مطلب ایک کیپسول اگر اس نے دن میں مارننگ میں لینا ہے تو اس کو یہ والا ایبریویشن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر پیشنٹ مس انڈرسٹوڈ کر سکتا ہے.
He should write swallow one capsule with water in the morning. कंप्लीट सेंटेंस उसको लिखना चाहिए, ये कुछ प्रैक्टिस में आता है जिससे एरर को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं. So these were a few points to avoid prescription error.